नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फीहि शैअ रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपना पारा नंबर 20 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले पारा नंबर 19 का रीकैप। सूरतुल फुरकान मुकम्मल हुई और हमने इबादुर रहमान की 8 खसूसियात पढ़ी। सूरह शुरा का आगाज हुआ। कुरान किताब मुबीन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली कि आप अपने आप को हलकान ना करें। मोजज़ात दिखाने पर अल्लाह कादिर है, लेकिन किसी से जबरी ईमान मंजूर नहीं है। फिर तरजीह के अंदाज में मुख्तलिफ आफाकी निशानियों पर तवज्जो मबजूल करवाई गई। अम्बा और रसूल के तनाजुर में हमने देखा कि अल्लाह किस तरह अल अजीज और रहीम है, हदायत का इंतज़ाम करता है, लोगों को मोहलत और ढील देता है, बावजूद इसके कि वो अल्लाह के रसूल और अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी पकड़ आ जाती है। कुरान की हकीकत, कुरान के ज़रिए दावत देने की फिर से ताकीद की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहानत और शायरी के इल्ज़ामात का जवाब। सूरह नमल स्टार्ट की। कुरान मुबीन है, स्टार्ट वैसे ही था, मगर फ़ायदा ईमान लाने वाले उठाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी के थ्रू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दावत हक में लाहक चैलेंजेस से निमटने की का एतमाद दिया गया, कॉन्फिडेंस दिया गया। लोगों का दीन हक को कबूल करने से इनकार उनकी ज़ाती अगराज की बुनियाद पर होता है, इस बुनियाद पर नहीं होता कि वो मोजज़ात देखकर ईमान लाएं। अम्बा और रसूल और उससे इस हकीकत को मजीद वाज़ेह किया गया। नेमतें पाकर इंसान का आइडियल रवैया आजिज़ी और शुक्रगुजारी होना चाहिए, जैसे कि दाऊद अलैहिस्सलाम का था और सुलेमान अलैहिस्सलाम का था, ना कि नेमत पाकर इंसान मुतकब्बिर हो जाए जैसे कि फिरौन। सूरत जारी है अल फुरकान। अब सवालिया अंदाज से कुछ दलाइल आ रहे हैं, शायद के लोग बात को समझें। आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माआ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ातल बहजह मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यदिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जो आयत का हिस्सा है ना, आइलाहुम मअल्लाह, ये भी कुछ देर के लिए रिपीट होता चला जाएगा जब तक कि आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। अभी हम सूरह के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। 60 से लेके 93 तक की आयत अब हम कवर करने जा रहे हैं, और ये है कि कुरान की दावत तौहीद और मुनकरीन के इनकार की वजह क्या है। अभी फिर दलाइल तो वैसे ही आ रहे हैं जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसलूब अलग है। अब सवालिया अंदाज में दलाइल हैं। भला वो कौन है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए वो खुशनुमा बाग उगाए जिनके दरख्तों का उगाना तुम्हारे बस में नहीं था। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में शरीक है? असल में मतलब तो यही है, आ इलाहु मअल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी इलाह है? बल्कि यही लोग राह रास्त से हटकर चले जा रहे हैं। यानी ये वो हकीकत है जिसे मुशरिक तस्लीम करते थे कि तख्लीक सिर्फ अल्लाह कर सकता है, और यही चीज उनसे पूछी जा रही है, तो आप क्या जवाब देंगे? जवाब तो वही है कि हाँ, अल्लाह ही करता है। और वो कौन है जिसने जमीन को जाए करार बनाया और इसके अंदर दरिया रवां किए और इनमें मेखें गाड़ दी? किस चीज की मेखें? पहाड़ों की। और पानी के दो जखीरों के दरमियान में पर्दे हायल कर दिए। क्या अल्लाह के साथ कोई और भी इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि इनमें अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। तो ये सवाल पूछें तो ये लोग इनकार तो नहीं कर सकेंगे, इस सवाल के जवाब में भी इनकार नहीं कर सकेंगे। और ये तो बहुत ही खूबसूरत एक आयत आ रही है हमारे लिए भी। वैसे तो सारे ही कुरान हमारे लिए है, अगर हम उसको देखें तो हम उसको अपने लिए आईना बनाते हैं। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु स्सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द। आयत नंबर 62। कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है
جب کہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ جب سے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں قرآن کا، تو ہم نے مختلف انداز دیکھے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ خوف کے ساتھ پکارو، امید کے ساتھ پکارو، چپ کے پکارو، ہلکی آواز کے ساتھ پکارو، رغبت کے ساتھ پکارو، خوف کے ساتھ پکارو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ بے قرار، کہ دل کے اندر بے قراری، اضطراب ہونا چاہیے پکارنے کے لیے، تڑپ ہو اندر، جس چیز کے لیے بھی ہم اپنے رب کو پکاریں۔ تو یہ بھی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ بے قرار دل کی آواز، اس کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ تو جنرلی تو یہ بہت ہی خوبصورت ایک انداز ہمیں بتایا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ ایک انفوسی دلیل ہے قریش مکہ کے لیے، کیونکہ جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتے تھے زمینی سفر پہ یا سمندر کے سفر میں، اس وقت وہ اپنے بتوں کو نہیں پکارتے تھے، بلکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ مصیبت ہمارے بت ہم سے دور نہیں کر سکتے۔ تو بات کیا ہوتی تھی اس میں؟ صرف یہی کہ تمہارے تو وجود کے اندر، تمہارے تو اندر سے دلیل آتی ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، کیونکہ ورنہ ایسی بات نہ ہوتی تو تم مشکل میں بھی اپنے بتوں کو ہی پکارا کرتے۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، یعنی نا امیدی سے تمہیں امید کی طرف لے کر آتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے؟ کس چیز کی خوشخبری؟ بارش کی۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ ایک نا امیدی سے امید کی طرف انسان کو لوٹاتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی ابتدا کرتا ہے، یعنی کریشن کا آغاز کرتا ہے اور پھر اس کو دہراتا بھی ہے۔ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ سو کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو یعنی تمہارے معبود یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ٹھیک ہے، تم تخلیق کے بارے میں تو بات کلیئر ہوگی نا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ان بتوں کو غیب کا علم ہو؟ یہ تو تم مانتے ہو کہ وہ تخلیق نہیں کر سکتے، تو یہ بتاؤ کہ کیا وہ غیب بھی جانتے ہیں؟ نہیں، تو غیب بھی کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ سو ان سارے دلائل کا لب لباب کیا ہے کہ اہل مکہ جانتے تھے کہ تخلیق کا مالک اللہ ہے، اور وہ اس بات کا بھی تجربہ کر چکے تھے کہ جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی اور یہ بھی ان کو پتا تھا کہ ان کے بت ان کو کہیں پہ بھی گائیڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان سب چیزوں کا علم ہونے کے باوجود اگر وہ نہیں مان رہے تو وہ کون سی چیز ہے جو ان کو انکار پر جمائے ہوئے ہے؟ بیسیکلی وہی بات ہے کہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے ان کو، اسلوب تھوڑا سا الگ ہے کہ سوال کیے جا رہے ہیں، شاید کہ آپ سوچیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ آخرت کا علم تو ان سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یعنی تین باتیں بتائی گئی ہیں، ان کا کانسیپٹ آخرت کو لے کر کیا ہے اس کے بارے میں تین موقف ان کے بتائے گئے ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ ان کو ادراک ہی نہیں ہے، دوسری چیز ہے یہ اس میں سے شک میں ہے، اور تیسری چیز ہے اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک ذہنی الجھن کا شکار ہیں یہ لوگ، ماننا بھی نہیں چاہتے اور صاف انکار بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا کہ ان کیس اگر یوم آخرہ ہو بھی گیا تو ہمارے یہ جو معبود ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں صبح و شام، یہ وہاں پہ ہماری سفارش کر دیں گے اور ہم وہاں بچ جائیں گے۔ یہ کانسیپٹ تھا ان کے ہاں۔ اور آخرت پر ایمان لانے سے انسان پر کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے کسی کے حضور جا کے جواب داری کرنی ہے کہ تمہیں یہ کام دے کے بھیجا تھا، کر کے آئے ہو یا نہیں؟ تو وہ تو یہ پوری کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کیا کرتے ہیں؟ اب اندھے بن کے جی رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں تین دن کے موقف اور تینوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوگا۔ یعنی اندھے پن کا علاج اللہ تعالیٰ ان کا کر رہے ہیں، یعنی جن اگلوں کے افسانے تھے جن کو جانتے ہو تم، تو یہ تو بتاؤ کہ ان پہ عذاب کیوں آیا تھا پھر؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر رنج نہ کرو، نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے رسول کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ تو ان کو پھول دینے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ کانٹے پسند کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر کانٹوں میں کھیلیں آپ۔
وہ کہتے ہیں کہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کون سی دھمکی؟ عذاب، عذاب لے کر آؤ۔ کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آن لگا ہو۔ یعنی ہجرت ہو جائے گی تو بعد میں کیا ہوا پھر ان کے ساتھ؟ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے کہ اتنی محبت سے تمہارے اس انکار کے، اس رویے کے باوجود تمہیں قرآن دیا جا رہا ہے۔ نہیں لیا گیا تم سے کہ نہیں آئندہ تمہیں نہیں بتایا جائے گا، ایسا نہیں ہے، ابھی بھی اللہ کا فضل ہے تم پہ۔ اور اس ہدایت کی نعمت سے بڑی کون سی نعمت ہوگی؟ اس پہ تو شکر گزاری بنتی ہے، لیکن تم ناشکری ہو رہے ہو۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی نمٹ لے گا اب ان سے۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ ریکارڈ رجسٹر اللوح المحفوظ۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ 76۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ جیسے وہ حلال اور حرام کے معاملوں میں اختلاف کرتے تھے، تو ان کا ذکر جو ہے وہ مکی صورتوں میں آیا ہے۔ یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ بات تو ابھی قریش سے چل رہی ہے اور مکی صورت ہے، لیکن جیسے جیسے دعوت آگے بڑھ رہی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آگے جا رہا تھا اور ریزسٹنس بڑھتی جا رہی تھی مکہ کے اندر، ویسے ویسے یہ جو یہود ہے وہ مشرکین کی حمایت میں بھی آگے بڑھ رہے تھے، حالانکہ رہتے تو مدینہ میں تھے، لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ سوالات پوچھوا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی صداقت کی دلیلیں لینے کے لیے۔ تو جب انہوں نے یہ کرنا شروع کیا تو پھر قرآن بھی کھل کر ان کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، حالانکہ مکی صورت ہے۔ سو پھر سے پڑھتی ہوں اس کو۔ یہ واقعہ ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یعنی اب تو یہ قرآن آ گیا ہے، چاہے بنی اسرائیل ہو یا بنی اسماعیل، یہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ ان دنیا میں ہدایت حاصل کریں گے اس کتاب سے تو آخر میں رحمت سے مستفید ہو سکیں گے۔ تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا۔ کن لوگوں کے درمیان بھی؟ یعنی قریش اور اہل ایمان کے درمیان بھی۔ اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے، عزیز العلیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، بس اپنے رب پر توکل کیجئے، یقیناً آپ صریح حق پر ہے۔ انک لا تسمیع الموتى ولا تسمیع الصم الدعاء، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردے کون ہیں یہاں پہ؟ حالانکہ لوگ تو زندہ ہی ہیں جو سن رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر مر چکے ہیں، اندر سے کوئی ان کو صحیح آواز نہیں آتی اپنے اندر سے۔ ضمیر تو صحیح آواز سناتا ہے نا انسان کو، ضمیر کی آواز تو ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ یعنی بہروں کو بھی بات تو سنوائی جا سکتی ہے اگر وہ سننا چاہیں، انسان کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر لیتا ہے بہروں کو بھی بات سمجھانے کا، لیکن ان بہروں کو کیسے سمجھائیں جو بہرے بھی ہیں اور بھاگے بھی چلے جا رہے ہیں؟ وہ تو نہیں سنیں گے بات۔ اور اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے نہیں بچا سکتے۔ تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن کر چلتے ہیں، یعنی جو سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں یہی ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو جو ہدایت کی قدر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھولتا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ تو ابھی تک تو مہلت مل رہی ہے، اب آگے بات پھر قیامت کی آگے۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا، یعنی عذاب کی بات چونکہ یہ کرتے ہیں نا کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے وہ آ جائے گا، تو وہ کیا ہے کہ اگر ابھی عذاب نہیں بھی آتا، وہ تو آیا بھی تھا ان پہ، لیکن قیامت کا عذاب تو تم پہ، اس میں تو تم مبتلا ہوگے۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ دابت الارض کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا، کیا؟ یہ دابت الارض کس وقت نکلے گا؟ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہیں رہے گا، یہ اس وقت ہوگا۔ اور ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان سے بھی منقول ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، جو کہ امت وسط کا کام ہے، مقصد ہے جس کے لیے وہ کریٹ کی گئی ہے، جب وہ چھوڑ دیں گے تو پھر قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور نکالے گا جس کے ذریعے پھر اتمام حجت ہوگا۔ اس کے بارے میں کچھ مزید بھی تفاصیل ہیں، ظاہر ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرب قیامت کی جو بڑی نشانی ہے ان میں سب سے
جو پہلی نشانی ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا ہوگا۔ جب ہم سورہ کہف کو ڈسکس کر رہے تھے اور ذوالقرنین کا واقعہ ڈسکس ہوا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرق اور مغرب کو ہم صرف ڈائریکشنز کے کانٹیکس میں جانتے ہیں، حالانکہ یہ صرف ڈائریکشنز نہیں ہیں، یہ دروازے بھی ہیں، یہ دروازوں کے نام بھی ہیں۔ تو مغرب بھی دروازہ ہے اور مشرق بھی ایک دروازہ ہے۔ ویسے تو سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کی طرف جاتا ہے، یہ روٹین ہے اور اسی روٹین کو وہ فالو کرتا ہے، لیکن جس روز وہ مغرب سے نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کو مشرق سے نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے، تو جتنے بھی دروازوں کا سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ قرب قیامت کی جو نشانیاں پھر وہ جلدی جلدی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جس میں دجال بھی ایک نشانی ہے کہ وہ بھی میں بھی کوئی اسی طرح کا کوئی دروازوں کا سسٹم ہلے گا تو وہ آ جائے گا، واللہ عالم۔ اور آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی طرح سے ہی کسی دروازے کے تھرو ہی آسمان سے زمین پر آئیں گے۔ میں جس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ 3 دن تک یہ اس کا جسم پوری طرح باہر نہیں نکل پائے گا، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سٹیمپ کرے گا لوگوں کے فیس کے اوپر۔ اب وہ کیسی سٹیمپ ہوگی پھر اگین ایک لمبی ڈسکشن ہو جاتی ہے، لیکن صرف ایک بات کر کے چھوڑوں گی کہ دجال کی ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں، یعنی اس کے ماتھے پہ کافا را لکھا ہوگا۔ کافا را ایک کائنڈ آف سٹیمپ ہوگی، تو واللہ عالم کہ وہ سٹیمپ اسی نے کی ہو، اور اگر یہ کیونکہ حجت یہی تمام کرے گا کہ کافروں کو الگ کر دے گا اور مسلمانوں کو الگ کر دے گا۔ آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ تو قیامت کے دن کی ایک نشانی ہوگی، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کو گھیر لائیں گے۔ اب یہ ہے کہ وہ قیامت کا ایک قرب قیامت کی نشانی اور اب قیامت کا احوال، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر ان کو مرتب کیا جائے گا، یعنی ان کی اقسام کے لحاظ سے، یعنی درجہ بدرجہ ان کو ایک 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 فارمیشن میں کھڑا کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو پوچھا جائے گا، پوچھے گا یعنی رب پوچھے گا، تم نے میری آیات کو جھٹلایا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا۔ یعنی آیات کو تم نے، اگر اللہ تعالیٰ مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ اگر تم نے کسی دلیل پر آیات کو جھٹلایا ہوتا تو چلو کوئی اور بات تھی، لیکن تم بغیر دلیل کے ہی ایسا تم نے کر دیا۔ اور پیچھے دیکھیں کتنے سوالات ان سے پوچھے گئے ہیں نا، خود بخود شرک کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ بس تہیہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے مان کر نہیں دینا۔ مطلب کیا ہے کہ صرف ہٹ درمی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا۔ تو اب یہی سوال پوچھا جا رہا ہے نا، کتنی تو نشانیاں دکھائی تھیں، کسی ایک پر بھی تم نے غور کیا؟ تم نے تحقیق کی اس کے اوپر کہ واقعی جو میں بات کہہ رہا ہوں میں ذرا سوچ کے دیکھ ہی لوں کہ صحیح نہ ہو جائے کہیں؟ اگر یہ نہیں تو تم کیا کر رہے تھے؟ یعنی اتنا اہم کام تم نے چھوڑ دیا۔ اگر مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں اپنا میسج دیا تھا، کیا تم نے اس کا احاطہ کیا؟ تم نے اس کو جاننے کی کوشش کی، اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی؟ تو کیا کر کے آئے ہو پھر اگر یہ نہیں کیا تم؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے۔ کیا بولیں؟ کیا آرگیومنٹ رہ جاتا ہے اس کے بعد کہ ہاں یہ 70-80 سال کی زندگی، اس میں اتنا ٹائم نہیں ملا کہ ہم اس کا میسج پڑھ سکتے؟ کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت ساری نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ اب کتاب کو جھٹلانے کا ذکر آیا تو رات اور دن کا تذکرہ شروع ہو گیا، اس کا کیا آپس میں لنک بنتا ہے؟ تو دیکھیے کہ جیسے کتاب میں آیات ہیں نا، ویسے ہی دن اور رات بھی اللہ کی آیات ہیں۔ تو کتاب نہیں پڑھ سکے تو کائنات کی کتاب بھی پڑھ لیتے، تب بھی تمہیں پتہ چل جاتا۔ اور کیا گزرے گی اس روز، وَيَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے۔ تو کچھ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس ہول سے، یعنی وہ جو کیفیت ہوگی قیامت کی جس کے بارے میں ہمیں پڑھا بھی سورۃ حج میں اور سورۃ انبیاء میں، اس سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ تو کیا کون لوگ ہوں گے؟ چلے پڑھتے ہیں، میں بھی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں آگے۔ اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا۔ ایسے ہی لوگ اس دن ہال سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ جو قیامت کا ہال ہے، کون بچے گا؟ جو بھلائی لے کر آئے گا، بھلائیاں لے کر آئے گا۔ اعمال پہ ہی ہے ساری چیز، لیکن اعمال بھی کس شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان کے ساتھ ہوں گے۔
اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا، ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو؟ جیسا کرو ویسا بھرو۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں۔ کون سا شہر؟ شہر مکہ، جس نے اسے حرم بنایا ہے، یعنی حرمت والا شہر بنایا ہے، اپنا گھر یہاں پہ تعمیر کیا۔ میں اس رب کی بندگی کروں، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے۔ اور تم نے اس حرم کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ تم نے بت خانہ بنا دیا اس کو۔ اور جو ہر چیز کا مالک ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن تمہیں پڑھ کر سناؤں، یعنی اس رب کا کہ گھر کا میں اس رب کے گھر کی بندگی کرنے والا ہوں جس نے مجھے مبعوث کیا ہے اور اسی کام کے لیے مبعوث کیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤں اور مستقل تمہیں دعوت دیتا رہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا مرکز بنایا تھا اس کو، تو میں نے بھی یہی کام کرنا ہے کہ میں نے اس کو توحید کا مرکز بنانا ہے، اس کو بتوں کے شرک سے پاک کرنا ہے۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو ان سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ قل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا وما ربک بغافل عما تعملون۔ ان سے کہہ دیجئے تعریف اور شکر صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی کیوں تعریف اور شکر؟ کہ جس نے یہ قرآن کی نعمت اتاری، جس نے مجھے رسول بنایا اور میں اس کے ذریعے دعوت دیتا ہوں۔ عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان بھی لو گے۔ کون سی نشانیاں؟ عذاب کا جو مطالبہ کرے وہ بھی آ جائے گا، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے۔ اگلی صورت ہے ہماری سورہ قصص، یہ بھی مکی صورت ہے۔ بتانا کیا مقصود ہے اس سے، جو مضامین ہم اس میں دیکھیں گے وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ جو چاہتا ہے اس کے اسباب غیر محسوس طریقے سے فراہم کر دیتا ہے، جیسے کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی آمد اور پھر فرعون کا ہی تختہ الٹ گیا۔ دوسری بات کہ نبوت کسی بھاری اعلان کے ساتھ نہیں شروع کی جاتی کہ میں نبی بن گیا ہوں، سب خاص و عام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اس کا اعلان ہے سب سن لیں، ایسا نہیں ہوتا کچھ بھی۔ نمبر 3 کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کو کسی کام کے لیے چنتا ہے، یعنی رسول کو، تو پھر اس کو بغیر کسی لاؤ لشکر کے اٹھاتا ہے، اکیلا ہوتا ہے وہ شخص بغیر کسی مددگار کے، مگر مقابلے میں بڑے بڑے لشکر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات کہ معجزے کی جو معجزات دکھانے کی باتیں کفار کیا کرتے تھے، وہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، جس کا یہ ریفرنس بھی دیتے تھے کہ ہمیں بھی وہی معجزات عطا کریں جو موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کے لوگ ایمان نہیں لائے، اور جب معجزات کو دیکھ کے لوگ ایمان نہیں لاتے، تو پھر کیا حشر ہوتا ہے اس کا؟ اصل میں یہ کہانی بڑی یونیک ہے ان دا وے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے اگین، اور بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، لیکن یونیکنیس یہ ہے کہ یہ کہانی ان کے پیدا ہونے سے شروع ہوتی ہے۔ مصر میں وہ پیدا ہوئے، پھر ان کا مصر چھوڑ کر مدین کیسے جانا ہوا، بالکل ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور پھر مکہ میں اپنے چیلنجز تھے، پھر وہ مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، وہاں کے اپنے چیلنجز تھے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے جو پہلے سے مسلمان تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے، بنی اسرائیل بھی مسلمان تھے۔ جب مصر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر کی حیثیت سے واپس آئے، ان کو مصر میں فرعون کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں فرعونیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے کس طریقے سے ڈیل کیا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے، وہ ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی جو عادات تھی، جس طریقے کا ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے ان سے ڈیل کرتے تھے، اسی طرح مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو ڈیل کیا ہے۔ اور پھر سورت کے آخر میں قارون کا ذکر ہے، اور درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اہم واقعات جو ہونے والے تھے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ بٹ ایز فار ایز اسٹوری از کنسرن، بہت ہی گرپنگ اسٹوری ہے جو ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القصص۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں۔ بالکل وہی انداز ہے جو سورہ یوسف کا تھا، جس طرح سے وہ اوپن ہوئی تھی۔ تو جو ایمان لائے ان کے لیے تو فائدہ ہے ہی، لیکن اگر بنی اسرائیل غور سے سنتے ہیں تو وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور قریش بھی اگر یہ سمجھے، سورت کو سنے سمجھے، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ فرعون کا کردار تو وہ نبھا رہے ہیں۔
ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفہ۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی فرعون کا طریقہ حکومت کیا تھا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اس نے اپنی قوم کو گروہوں میں بانٹا ہوا تھا۔ یہ ڈکٹیٹرز کا سٹائل ہوتا ہے، کیونکہ اتحاد ہو جائے نا قوم میں تو پھر فرعونیوں کا رول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو تو قتل کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقعہ وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر رکھے ہوئے ہیں، اور انہیں پیشوا بنا دیں، یعنی لیڈرز ان کو بنا دیں، اور انہی کو وارث بنائیں زمین میں، ان کو اقتدار بخشیں، اور اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جن کا انہیں ڈر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کہانی یہاں پہ اصل میں سنا دی ہے۔ کیا ہوگا کہ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ فرعون کا طریقہ حکومت کیا ہے؟ دنیا کا ایک جابر بادشاہ جس نے اپنے ملک میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، ایک قوم کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر چلتا ہے، غلام قوم کے بیبی بوائز کو قتل کرواتا ہے ان کی فیملیز کی آنکھوں کے سامنے، اور وہ بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا ہے اپنے کاموں کے لیے تاکہ مزید غلام پیدا ہوتے جائیں، ان کی غیرت کو بھی کچل کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ بھول گیا ایک بات، کہ ایک جہانوں کا بادشاہ اور بھی ہے، ایک رب العالمین بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ وہ فرعون اور حامان فرعون کو تو چلے ہم جان ہی گئے ہیں کچھ نہ کچھ۔ حامان کون ہے؟ اس کا نام پہلی دفعہ آ رہا ہے۔ یہ فرعون کا کنسٹرکشن منسٹر تھا، اور اس کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ آپ دیکھیں اتنی قوت، اتنی بربریت، اور اس کے باوجود ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں یہ لوگ؟ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر لوگ اس کے خلاف ہو گئے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہمارے خلاف، تو کیا ہوگا؟ اور اسی ڈر کی وجہ سے، اور یہ ڈر ہر فرعون کو ہوتا ہے، اسی ڈر کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو دباتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کی فیملیز کو ذلیل کرتے ہیں، اور جیسے ابھی یہ لڑکوں کو قتل کرنا اور باقی سارا جو کام چل رہا تھا۔ تو یہاں پہ تو کہانی، لیکن اب کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے موسیٰ علیہ السلام سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا، بیسیکلی اوحینا وہی کی، کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ، کیوں؟ یہ وہی کیوں کی اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام لڑکے ہیں، اور فوجی بو سونگتے پھرتے ہیں کہ کسی کے گھر میں ولادت ہوئی ہے اور وہ لڑکا ہے تو ہم اس کو اس کی فیملی سے چھینے اور قتل کر دیں۔ لیکن کس طریقے سے اب ایک چھوٹے سے بچے کو چپ کروا کے یا چھپا کے رکھا جا سکتا ہے؟ وہ بھی ایک نومولود بچہ۔ ظاہر ہے کہ جب بچہ بھوکا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ ہم نے اس کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلائے، اس سے کیا ہوگا؟ بچہ چپ کر جائے گا۔ لیکن اگر پھر بھی حالات تمہارے کنٹرول سے باہر ہوں تو تم کیا کر سکتی ہو؟ پھر تم اسے دریا میں پھینک دینا، اور کچھ خوف اور غم نہ کرنا، ہم اسے تمہارے پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ یہ تسلی دی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ تسلی صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا، مسز عرفان خان، آپ کا مائک آن ہے۔ تھینک یو سو مچ، سوری فار دس ڈسٹربنس، ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ تسلی دی اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کو، اور دیکھیں بات کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم نا اس کو دریا میں پھینک دینا نا، نہیں پہلے تو تمہیں یہ اسٹریٹجی اختیار کرنا، لیکن اگر یہ بھی نہ کام کری تو تم اس کو دریا میں پھینک دے۔ ایک ماں سے کہہ رہے ہیں، وہ مائیں، چھوٹے بچوں کی مائیں جانتی ہیں کہ وہ جب پانی میں ان کو کھیلنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت دیتی ہیں تو ان پہ نظر رکھتی ہیں کہ کہیں بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، سوئمنگ پول کے قریب نہیں جانے دیتی، ایون کہ بہت زیادہ ٹب بھرا ہوا پانی اس میں نہانے نہیں دیتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے تو خاص احتیاط کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ام موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی مدر کو معلوم نہیں ہے ابھی، اگر وہ معلوم ہوتا ان کو کہ یہ بچہ دریا میں ڈالنے کے بعد بھی وہیں جائے گا، فرعون ہی کے گھر جائے گا، تو کیا وہ ایسا کرتی؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی لیکن بات پہ انہوں نے بھروسہ کیا اور وہ سارا کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہے وہ وہی والی بات جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں تھی کہ اللہ کا گریٹر پلان ہی کام کرتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے پلان جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ انسان جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آخرکار فرعون کے اب کیا ہوا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دریا میں ڈال دینا اور خوف اور غم نہ کرنا، ہم اسے تیرے پاس واپس لے آئیں گے، یہ اللہ نے وعدہ کیا، اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال دیا۔ اب وہ بیچ کی کہانی تھوڑی تھوڑی کٹ کی گئی ہے۔ اب کیمرہ وہاں چلا گیا، کہاں پہ؟ فرعون کے گھر۔ فرعون کے گھر والوں نے اسے نکال دیا، اور ان کی وائف نے نکالا تھا، حضرت آسیہ نے، تاکہ وہ ان کا دشمن
اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بڑے غلط کار لوگ تھے۔ تو یہ تھا کہ وہ جو ان کا دشمن ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے پلے بھرے اور ان کے لیے غم کا باعث بنے۔ فرعون کی بیوی نے فرعون کی بیوی نے کہا، اب دیکھیں کہ پتہ تو چل جاتا تھا کہ بچہ کس کا ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیلی تھے یعنی اسرائیلی لوگ تھے، ان کی سکن ٹون، ان کے بالوں کا ٹیکسچر الگ تھا مصری لوگوں سے، تو پہچانے جاتے تھے یہ لوگ۔ اب پتہ تو چل گیا کہ لڑکا اب آیا بھی کیوں ہے، اب ظاہر ہے فرعون کوئی اس طرح کا بندہ تو نہیں، کوئی بھولا انسان تو ہے نہیں۔ بہرحال اب اس کو کنونس کرنا تو مشکل کام ہوگا، لہٰذا حضرت آسیہ علیہ السلام نے بڑے بڑے کنونسنگ سٹائل میں اور بڑے ایک حکمت کے انداز میں بات کی ہے۔ ان دونوں کی اولاد کوئی نہیں تھی، وہ لے کے گئی ہیں بچے کو ان کے پاس اور کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اس میں ایک چیز یہ نوٹ کرنے والی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اپنی طرف سے محبت ڈالی تھی، جو کوئی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے لگ پڑتا تھا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی ان کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آسیہ نے بھی ان کو کنونس کیا، اور بات وہی کی ہے، آپ دیکھیں یہ بات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ کیا آپ پتا یہ ہمارے لیے مفید ہو اور ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یہ ہم نے سورہ یوسف میں یہ بات عزیز مصر کے منہ سے سنی تھی، جب وہ یوسف علیہ السلام کو بازار سے خرید کے اپنی وائف امراۃ العزیز کے سامنے لے کے گیا تھا، تو یہی بات کی تھی کہ کیا پتہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور ہم اسے بیٹے ہی بنا دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ انجام سے بے خبر تھے، یعنی ان کو معلوم نہیں تھا کہ ایک دن کیا ہوگا، یہ بچہ ہے، بچہ ہی فرعون کی آخرکار اس کو ڈبونے کا باعث بنے گا۔ اب یہ تو ایک طرف تو ایک خاتون کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، لیکن ایک خاتون ابھی ہیں پیچھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لِتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بناتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک لفظ آیا تھا قزیم، کہ وہ غم سے گلے تک بھر چکے تھے، پھٹنے کو تیار ہوتا ہے نا انسان، یہی حالت تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی۔ اور وہ یہ سارا کچھ کر کے، مطلب یہ ان کے دل کے جذبات ہیں کہ یہ میں کیا کر بیٹھی ہوں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بچہ دریا میں پھینک دیا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دریا چل رہا ہے، ٹوکری الٹ سکتی ہے، بچہ ڈوب سکتا ہے، کوئی جانور کھا سکتا ہے، کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے بچے کو۔ اب یہ بات ایک ماں سوچے گی تو اس کے دل کی کیا حالت ہوگی، یعنی دل بالکل پھٹنے کو تیار ہے، اور اس کنارے پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ چیخ پڑے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ یہ کرتی تو پھر بھی حال تو کھل جانا تھا، بات تو کھل جانی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھاتے، اللہ کی غیبی مدد تھی، وہ غیبی مدد وہی کے ذریعے کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ آزمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، تاکہ وہ ان کا ایمان مضبوط کرے، یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور وہ ان کے لیے ضروری بھی تھا کیونکہ آگے جا کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنی ہے۔ اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو جائے۔ وقالت لاختہ قصیہ، اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، یعنی بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں پھینک دیا، لیکن تدبیر بھی اختیار کی ہے اور اپنی بیٹی کو پیچھے بھیجا ہے، اور ایک ہی لفظ کہا ہے اس کو قصی ہی، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فالو کرو۔ چنانچہ وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ اس کا پتہ نہ چلا، یعنی بچی اس طرح سے اس کو فالو کر رہی ہے کہ مجھے بھی، کیونکہ فرعون کے سپاہی تو ہر جگہ موجود ہیں، مجھے بھی کوئی نہ دیکھے کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور اس بچے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے، یعنی وہ دونوں چیزیں آبزرو، خود بھی سنبھل سنبھل کے چل رہی ہے اور بھائی پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے، اور ساتھ میں آنے جانے والے سپاہیوں کو بھی دیکھ رہی ہے کہ کوئی میرے بھائی کو نہ دیکھ لے یا کوئی مجھے نوٹ نہ کر رہے یہ کرتے ہوئے اس کو فالو کرتے۔ سو آگے کیا ہوا، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس لڑکی نے اس سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اب آپ اس بچی کی عقل مندی دیکھیے کہ دور سے ایک تو رہ کے دیکھ رہی جو ہم نے دیکھا، پھر دوسری بات ہے اس نے اپنی ماں سے کوئی سوال نہیں پوچھا، جب اس نے کہا نا اس کو فالو کرو، اس نے نہیں کہا کہ کیسے فالو کرنا ہے، آپ نے تو اسے دریا میں ڈالا ہے، کیا میں دریا کے اندر چلی جاؤں گی، نہیں، اس نے کچھ نہیں ایسا کہا۔ اور چھوٹی سی بات جو اس کی ماں نے کی، پوری حقیقت اس بچی کو سمجھ میں آ گئی، کیونکہ وہ گھر کے اور ماں کے جذبات کو سمجھنے والی ایک عقل مند بچی تھی۔ اب کیا ہے کہ وہ اس کو پتا تو چل گیا کہ وہ محل میں سے، محل کے ساتھ وہ بچے کو اٹھا لیا گیا ہے محل سے، تو اب کیا ہے کہ جب بچہ اڈاپٹ ہو گیا، وہ والا سین بھی ہو گیا، فرعون بھی مان گیا، سو اب کیا ہے، بچہ بھوکا ہے۔ اب بچہ بھوکا ہے تو بچہ تو بھوکا ہے تو روئے گا، تھلی مچی ہوئی ہے اب، کیونکہ محل میں بچہ ملکہ نے اڈاپٹ کیا ہے، تو ملکہ نے تو حکم دیا ہوگا کہ آیا اس کو بلائیں جو اس بچے کو فیڈ کرا سکیں۔ اب جو بھی آیا آتی تھی موسیٰ علیہ السلام اسے فیڈ کرنے سے یعنی انکار کر دیتے، مطلب وہ نہیں لیتے تھے اس سے فیڈ۔
وہ اس وجہ سے بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدر سے فیڈ لی ہوئی تھی، اب وہ کسی اور سے فیڈ لینے کو تیار نہیں تھے، تو آپ دیکھیں کہ وہی کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا. سو اس کا آپ دیکھیں کہ رزلٹ کیا نکلا. اب کیا ہے کہ یہی سین ہوا ہوگا کہ وہ محل کے باہر بچی کھڑی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن خواتین آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تو اسے پوچھا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، تو بتایا ہوگا کسی نے کہ ہم ایک آیا کو ڈھونڈ رہے ہیں جو بچے کو فیڈ کرا سکے. تو اس نے آگے سے کہا کہ میں آپ کو کسی کا پتہ نہ بتاؤں جو آپ کے اس کو اچھے سے فیڈ بھی کروائے گا اور اس کے لیے مخلص بھی ہوگا ساتھ میں، یعنی کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا. اور بالکل اس بچی نے اس وقت بھی نہیں کہا کہ دیکھیں وہ میرا بھائی ہے ایکچولی، تو میں تو مجھے تو پتا ہے، دوسرا کی کوئی بات نہیں کی، وہ بہت ہی کیئرفل ہو کے بات کر رہی تھی. اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. دیکھیں دونوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، پہلے آسیہ کی اور اب ان کی ماں کی بھی، اور وہ غمگین نہ ہو اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھا دیا، ایک وعدہ پورا ہو گیا، اور وہ رسولوں میں سے ہوگا، وہ بھی کچھ ٹائم بعد پورا ہو جائے گا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اب یہ ہے کہ ایمان ان کا مزید اسٹرانگ ہو گیا. اب بیچ کی سٹوری پھر سے کٹ ہو گئی، اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے ہیں اور محل میں پلے بڑے ہیں. لما ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما. بالکل ایسی ہی آیت سورہ یوسف میں بھی یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، لیکن ایک چھوٹی سی کمی بیشی ہے اس میں. جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور مضبوط ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. یہی والی آیت تھی، لیکن وہاں پہ مضبوطی کا ذکر نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مینٹلی بھی اسٹرانگ کیا ہے اور فزیکلی بھی اسٹرانگ کیا ہے. یوسف علیہ السلام فزیکلی اسٹرانگ نہیں تھے، اس لیے وستوا کا لفظ وہاں پہ نہیں تھا، لیکن حکم اور علم اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عطا کیا. یعنی حکمت عطا کی، قوت فیصلہ عطا کی، سمجھداری عطا کی، فہم و فراست عطا کی، اور اپنی طرف سے علم بھی دیا. ہم محسنین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. اور وہاں پہ بھی جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ امراۃ العزیز نے دعوت گناہ دے ڈالی تھی، یعنی کہ امتحان شروع ہو گیا تھا. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. ودخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان. وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک روٹین تھی کہ دوپہر کے وقت، کیونکہ یہ لوگ بنی اسرائیل غلام تھے تو وہ کنسٹرکشن کے کام وغیرہ کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے جو ٹھیکیدار ہوتے تھے وہ تو مصری لوگ ہوتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ دوپہر کے وقت نا ایک ریسٹ کی بریک ہوتی تھی. وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی تھی کہ ان کو بنی اسرائیل کا بہت خیال تھا کہ وہ ریسٹ کریں، اصل میں ان کو خود بھی ریسٹ کی ضرورت ہوتی تھی، تو کام کو روک دیتے تھے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے، اور جس بنی اسرائیل، کیونکہ ان کو بھی پتا تو تھا کہ میں بنی اسرائیل ہوں، ظاہر ہے اپنی ماں کی وجہ سے. اب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی نا اس ٹائم پہ مدد کیا کرتے تھے تاکہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو کہ میں اپنی قوم کی مدد کر رہا ہوں. اسی طرح ایک دن گئے ہیں تو ہوا کیا، اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرز ہوتے ہی موسیٰ نے کہا قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. یعنی امتحان شروع ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام اب اسے مارنا تو نہیں چاہتے تھے، نہ ہی ایک گھونسے سے کوئی مرتا ہے، لیکن وہ مر گیا. موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کاروائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگا قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. پھر وہ کہنے لگا اے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میری مغفرت فرما دی. یعنی ان کو فوراً احساس ہوا ہے کہ میں نے یہ کام جلد بازی میں کر دیا، اور جلد بازی کا کام شیطان کا ہے. مجھے پوچھنا چاہیے تھا، تحقیق کرنی چاہیے تھی. ضروری نہیں ہوتا کہ اپنی قوم کے یہ لوگ ٹھیک ہوں ہمیشہ، ہو سکتا ہے اس کی غلطی ہو، اور یہ ہوا بھی بعد میں. بہرحال اب یہ غلطی تو ہو گئی. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ شیطان کی طرف سے ہے، لیکن بعد میں یہ کہا کہ یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرا ایرر آف ججمنٹ تھا یہ، پر میری